नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 6 सूरतुल माइदा आयत नंबर 77। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ि वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के सबक में अल्लाह ताला ने अहले किताब यानी बनी इसराइल के गुलूब फ़िद्दीन का ज़िक्र फरमाया है। गुलूब कहते हैं मुबालगा आराई करना। दीन का मामला हो या दुनियावी मामलात हों, किसी जगह भी इफ़रात और तफरीत की इजाज़त नहीं है। इअ्तिदाल का रास्ता बेहतर होता है, दरमियानी रास्ता। इफ़रात कहते हैं किसी चीज़ में मुबालगा आराई कर देना, उसको अपनी जगह से बढ़ा के आसमानों तक पहुंचा देना। और तफरीत कहते हैं कि उसको इतना नीचे गिरा देना कि उसका अपना मनसब ही ख़त्म कर देना। तो इफ़रात की भी इजाज़त नहीं है और तफरीत की भी इजाज़त नहीं है। बनी इसराइल के कुछ अहवाल हमारे सामने पीछे आए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब हमने उनके पास हदायत के लिए नबियों को भेजा तो इन लोगों ने क्या किया, नबियों की एक जमात को जुटला दिया और एक जमात को कत्ल तक कर दिया। ये तफरीत का दर्जा है कि नबियों की शान तक नहीं पहचानी। और कुछ लोगों ने नबियों की शान में मुबालगा आराई कर दी, इतना बढ़ा दिया। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहने लगे कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और नसरानी कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये है मुबालगा आराई, ये है इफ़रात, जिसका मना किया गया है। किसी मामले में भी इफ़रात की इजाज़त नहीं है, ना ही तफरीत की इजाज़त है। कुछ लोग आज भी या तो मानते नहीं हैं, और कुछ लोग मानने पे आते हैं तो क्या से क्या कुछ इतने शिरकिया कलिमात अल्लाह वालों के बारे में कि इंसान सुन के हैरान हो जाता है। तो बनी इसराइल के अहवाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान करके हमें यह सबक दे दिया कि दीन इस्लाम में इफ़रात का मामला नहीं करना, वरना गुलूब फ़िद्दीन हो जाएगा। तफरीत का मामला नहीं करना, यह गुस्ताखी के ज़ुमरे में आएगा। इअ्तिदाल का रास्ता रखना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक फ़िरका ऐसा आया कि उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुस्ताखी शुरू कर दी। तो ये तफरीत हो गई। एक फ़िरका ऐसा आया कि उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नऊज़ बिल्लाह मुश्किल कुशा मानना शुरू कर दिया। ये इफ़रात है, शिरक कर लिया, अल्लाह के मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। इस तरह अल्लाह ताला मुश्किलात को दूर करते हैं, इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भी मुश्किलात को दूर करते हैं। यह अकीदा शिरकिया है। तो गलत अकीदा अपना लेना, गलत नज़रियात अपना लेना, चाहे वो
انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہوں، چاہے وہ اللہ کے ولیوں کے متعلق ہوں، چاہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت کے متعلق ہوں، یہ کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم غلو نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو اپنے دین میں۔ یہ مبالغہ کرنا ہے، دین کے معاملات کے اندر مبالغہ آرائی، کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ غیر الحق کی، نہ حق مبالغہ آرائی نہ کرو۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہ تم اتباع کرو اہواء خواہشات کی، قوم ایسی قوم کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی۔ ایسی قوم کی، ان لوگوں کی اتباع مت کرو جو تم سے پہلے گمراہی کے راستے پر چل چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو وہ خود گمراہ کر چکے ہیں۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بہک چکے ہیں سیدھے راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ تین نشانیاں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کی بیان فرمائی۔ پہلی، وہ خود بھی گمراہ تھے۔ دوسری، بہت سے لوگوں کو خود گمراہ کر چکے ہیں۔ تیسری، سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ ہمارے لیے اس آیت مبارکہ میں یہ سبق ملا کہ جب بھی کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے، بہت سے لوگ، ہمارے باپ کیا کرتا تھا یہ کام، ہم بھی کریں گے، دادا جان کیا کرتے تھے ہم بھی کریں گے، پر دادا جان سے چلا آ رہا ہے ہم بھی کریں گے۔ پہلے یہ دیکھ لو کہ اگر تو وہ کام درست ہے، دین اسلام کے مطابق ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھی چیز ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنو، کرو۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ کام غلط ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو، ورنہ یہی ہوگا، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، نہ تم اتباع کرو ایسی قوم کی خواہشات کی، ایسی قوم کے خیالات کی، قد ضلوا من قبل، جو خود بھی گمراہ ہو چکے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا آگے؟ یہ اللہ کی رحمت سے دوری کا نتیجہ ہوا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، ملعون بن گئے وہ کافر لوگ بنی اسرائیل میں سے۔ کون سے کافر؟ جن کا کل تذکرہ ہوا، جن کا پرسوں تذکرہ ہوا سبق میں۔ یہ کافر لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے کے اندر غیروں کو لا کر کھڑا کر دیا، یہ ملعون بن گئے۔ جنہوں نے نبیوں کی گستاخیاں کی، یہ ملعون بن گئے۔ جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، یہ ملعون بن گئے۔ ان کی لعنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب تورات اتاری، اس کے اندر یہ ذکر کیا جا چکا تھا، جو گستاخی کرے گا ملعون ہوگا، شرک کرے گا ملعون ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور ان کے اوپر کتاب اتری زبور۔ اس زبور کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی جنہوں نے یہ غلط کردار اپنایا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، گویا کہ لسان داؤدی سے بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب عطا فرمائی۔ اس انجیل کتاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا
इन लोगों की बदकिरदारी का और इनके ऊपर लानत फरमाई। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील किताब की तिलावत फरमाते, गोया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से भी इनके ऊपर लानत की गई। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ क्या फरमाया, लुइनल्लज़ीना कफ़रू, मलऊन हो गए वो काफिर, मिन बनी इसराइला, बनी इसराइल के, अला लिसानी दाऊद, लिसान कहते हैं ज़ुबान को, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर, व ईसा इब्न मरियम, और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर। दोनों पैगम्बरों की ज़ुबान से मलऊन करार दिए गए, लानत शुदा हो गए वो लोग जो काफिर थे बनी इसराइल के। ये क्यों हुआ? ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये इस वजह से कि वो नाफरमान थे, व कानू यातदून, और हद से तजावज़ करने वाले थे। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में दो पैगम्बरों का जिक्र फरमाया कि दो पैगम्बरों की वजह से ये लोग मलऊन हुए। आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने 4 नाज़िल फरमाई, बड़ी आसमानी किताबें। सबसे पहले नंबर पे आसमान से तौरात उतरी थी, फिर ज़बूर उतरी, फिर इंजील उतरी, फिर कुरान मजीद नाज़िल हुआ। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि चारों आसमानी किताबों में अल्लाह ताला ने इन लोगों को मलऊन करार दिया। गोया कि जब चारों आसमानी किताबों में मलऊन करार दिया तो जो चारों नबी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और आखिर में हमारे प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, चारों पैगम्बरों की ज़ुबान से ये बनी इसराइल के लोग मलऊन करार पाए। इसकी मिसाल आज जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक में जिक्र आता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत झूठों पर। तो जितने झूठे लोग होंगे कुरान पाक उनके ऊपर लानत कर रहा है। जो जो ज़ुबान कुरान पाक की तिलावत कर रही है वो हर ज़ुबान से उनके ऊपर लानत जारी है। फिर कुरान पाक ने कहा लानतुल्लाहि अलज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत। तो ऐसे जिस तरह झूठों पर लानत हुई इसी तरह ज़ालिमों पर भी लानत हुई। तो बनी इसराइल के लोग झूठे भी थे, ज़ालिम भी थे। तो कुरान पाक ने भी इन लोगों को मलऊन करार दिया। वजह अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी कि मलऊन इनको इसलिए करार दिया गया, ज़ालिका इसमें इशारा है, मुशारुन इलैह, इनका पीछे कसूर क्या था, बिमा असौ व कानू यातदून, ये इस वजह से हुआ सारा, बिमा असौ व कानू यातदून, कि ये नाफरमान थे, व कानू यातदून, और ये हद से तजावज़ करने वाले थे। मैं बार बार सबक के अंदर ये बात अर्ज करता हूँ, कुरान पाक की एक एक बात हमारी नसीहत के लिए है, कुरान पाक की एक एक चीज़ हमें समझाने के लिए है। जब अल्लाह ताला बनी इसराइल के मलऊन होने का तज़किरा फरमा रहे हैं, साथ वजह भी बयान फरमा रहे हैं कि ये इस वजह से मलऊन करार पाए थे, जिसमें हमें यह समझाया जा रहा है कि ये रिज़ल्ट है पिछली कौम का, ये कसूर था, इसकी वजह से ये उनको तमगा मिला कि लानत शुदा हो गए, मलऊन करार पाए। और तुम्हारे लिए अब मौका है दुनिया में रहते हुए, तुम तौबा तैब हो जाओ, तुम्हारे से ऐसी कोई गलती हो गई तो तुम भी मलऊन करार पाओगे। नाफरमान और हद से तजावज़ करने, अल्लाह ताला की जो हुदूद हैं उनको क्रॉस करना। कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन, कानू थे, ला यतनाहौना नहीं मना करते थे, अन मुनकरिन बुरे काम से, फ़ालूहु जिसको वो कर रहे होते थे। बुरा काम कर रहे हैं, दूसरे लोग मना ही नहीं करते थे। उसूल क्या था कि एक आदमी बुरा काम कर रहा है, दूसरा आदमी उस काम बुरे के अंदर शरीक नहीं है लेकिन उसको मना नहीं कर रहा,
اور نہ ہی اس کی صحبت چھوڑ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گنگنا رہا ہے، رشتہ داری، دوستی، کھانا پینا سب کچھ اکٹھا۔ اب اگلا دن کیا ہوگا کہ یہ جو ظالم بندہ جس نے گناہ کیا تھا، اس کا اثر اس نیک پر ہوگا اور یہ بھی برابر کا مجرم بن کے بیٹھ جائے گا، یہ بھی گناہ کا کام کرے گا۔ یہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات ارشاد فرمائیں کہ جب تم کسی جگہ کوئی برائی کا کام دیکھو تو فی الفور اس کو روکو، اور روکنے کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے اور تمہاری بات وہاں چل سکتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، ہاتھ سے روک دو اس کو۔ اگر ہاتھ سے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دو، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنے دل کے اندر اس کام کو برا جانو۔ یہ 3 حیثیتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اب تیسرا کام جو کرنا ہے کہ دل میں اس کام کو برا جاننا ہے اور خود اس مجلس سے الگ ہو جانا، پھر انسان نجات پا سکتا ہے۔ اگر ان تینوں کیٹیگریوں میں سے کچھ نہیں ہوا تو پھر بنی اسرائیل کا احوال اپنے سامنے رکھیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ برے کاموں سے منع ہی نہیں کرتے تھے لوگوں کو، فعلوہ، جس کو وہ کر رہے ہوتے، لبئس ما کانوا یفعلون، کیا ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو برے کام کے ہمیشہ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی لپیٹ کے اندر لے لیتا ہے۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھتے ہیں، کثیرن، بہت سے لوگوں کو، منہم، ان میں سے، یتولون، کہ وہ دوستیاں کرتے ہیں، الذین کفروا، ان کافروں سے۔ بات وہی آ گئی، ان کافروں کے ساتھ پکی دوستیاں کرتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ان کافروں کے ساتھ اپنا جوڑ کے رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا برا کا سامان ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، انہوں نے، انفسہم، اپنے واسطے۔ ظاہر ہے جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ اپنے لیے آخرت کا سامان بھیج رہا ہے، جو بندہ نیک اعمال کر رہا ہے یہ بھی اپنے لیے آخرت کا سامان بھیج رہا ہے۔ ڈاک دونوں طرف سے جاری ہے، دونوں طرف سے سامان اگلے جہان میں پہنچایا جا رہا ہے، نامہ اعمال دونوں کے طرف سے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب کوئی لوگ اچھے اعمال کر کے اچھا نامہ اعمال تیار کروا رہے ہیں، اور کچھ لوگ برے کام کر کے برا نامہ اعمال تیار کروا رہے ہیں۔ کچھ لوگ برا سامان آگے بھیج رہے ہیں، کچھ لوگ اچھا سامان آگے بھیج رہے ہیں، اور یہ سامان ابھی نظر نہیں آ رہا۔ جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوگی تو یہ بھیجا ہوا سامان پہاڑوں کی صورت میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ جب تک دنیا کی آنکھ موجود ہے یہ سامان آنکھوں سے اوجھل ہے۔ کیا بھیجا، کتنا بھیجا، برا ہے اچھا ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جیسے ہی آنکھ بند ہونی ہے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جانا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے سارے پردے اس کے اوپر گرا دیے جائیں گے اور عالم برزخ کے پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ عالم برزخ آخرت کے سسٹم میں ایک پہلا حصہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہاں پر آخرت کے سارے سسٹم سامنے آ جاتے ہیں، آخرت کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں
اس میں 2 ڈائری کے اوراق ہمارے سامنے روزانہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سفید کاغذ دن والا اور ایک ہوتا ہے سیاہ کاغذ رات والا. ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ڈائری لکھنے کے لیے اللہ نے 2 فرشتے بٹھا دیے، گناہوں والا الگ نیکیوں والا الگ. بس ہم نے جو زبان سے بولا وہ بھی لکھ لیا گیا، جو عمل کیا وہ بھی لکھ لیا گیا، اور یہ اگلے جہان میں ہمارے لیے ذخیرہ بن کے پہنچ گیا. اچھے عمل تھے تو اچھا ذخیرہ بن گیا، برے اعمال تھے تو برا ذخیرہ بن گیا. اور یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ برے ہیں، کافر ہیں، اور نیک لوگوں کے حال دیکھو کہ یہ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کو ان میں کہ یتولون، یہ دوستیاں کرتے ہیں، الذین کفروا، ان کافروں سے. یہ تذکرہ ہو رہا ہے مدینہ طیبہ میں رہنے والے یہودیوں کا. کافر کون ہیں جن سے یہ دوستیاں کرتے ہیں؟ مکے کے مشرک. مدینے کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور معاہدہ بھی کیا ہوا تھا کہ ہم کوئی پلاننگ آپ کے خلاف نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ دوستیاں کرتے تھے جا کر مکے کے مشرکین کے ساتھ. اللہ نے اس کا یہاں پر تذکرہ فرمایا، لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، کتنا ہی برا سامان ہے جو آگے بھیج رہے ہیں یہ اپنے لیے. أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ کی ذات پر، وَالنَّبِيِّ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی اس نبی پر، نازل کی گئی تھی اس نبی پر، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اور یہ دوست نہ بناتے ان کو، مکے کے مشرکین کو دوست نہ بناتے. یہ بہتر تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے یہ سارے کام چھوڑ دیے. نمبر 1 اللہ کی ذات پر ایمان، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان، نمبر 3 قرآن پاک پر ایمان، اور نمبر 4 مشرکین سے دوستی. یہ چاروں کام اگر ہوتے، مشرکین سے دوستی نہ کرتے، پہلے 3 کام ضرور کرتے تو یہ بہتر ہوتا. لیکن وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ ان میں فاسق ہیں، وہ اس کام کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت جو یہودی ارد گرد رہتے تھے 3 قبیلے تھے بڑے ان کے. قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، اور ایک تیسرا قبیلہ تھا. ان 3 قبیلوں کے، ان 3 خاندان تھے بڑے بڑے جو یہاں مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 خاندان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے دھوکہ بازی شروع کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دینا شروع کیا تو ایک ایک کر کے ان کو کچھ کو نکال دیا، جلا وطن کر دیا، کچھ کو قتل کر دیا. آج کا جو یہودی ہے، یہ اس نسل کا جو یہودی آج موجود ہے، ان کے بارے میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ان کے نظریات یہ ہیں کہ مدینہ طیبہ ہمارا تھا، ہمارے خاندان کے لوگ وہاں آباد تھے، ہمیں وہاں سے زبردستی نکالا گیا، اس لیے یہ آج بھی اپنا مشن رکھتے ہیں اور اپنی اولادوں کو آگے سبق دے کر جا رہے ہیں کہ مدینہ ہمارا ہے اور ہم اس کو حاصل کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ پلاننگ ہے یہودیوں کی، اور یہ پلاننگ ان کی کہاں سے کامیاب ہو رہی؟ اپنی تجارت سے.
یہ پوری دنیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم آج تک ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ہمیں اچھے لیول کی چیز نہیں مل رہی۔ یہ ہے نفسانی خواہشات، کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں لباس اچھے لیول کا ہو، ہماری خواہشات ہیں کہ اچھے لیول کی ہمارے پاس خوراک ہو۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم تلاش کر رہے ہیں اس کا متبادل یا نہیں کر رہے، بس اپنا ایک ذہن بنایا ہے ہم نے کہ ہمارے پاس یہ سب سے اچھا لیول یہی ہے، اور ہم نے ان کو پاس کر کر کے اتنے تمغے دے کے اس گریڈ پر پہنچایا، اور وہ خود کہاں پہنچ گئے یہاں پہ۔ اب اگر ہم آج ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے، ان کے نظریات تو یہ ہیں، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ پر ان کی نظریں ہیں۔ ہم بیٹھ کے فلسطین کو رو رہے ہیں کہ وہاں غزہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا، وہاں پر سارے فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر دیا، بچوں کو رلا دیا، یتیم ہو گئے، خون خوار ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ بہت بڑا جرم ہے، لیکن آگے بھی سوچتے جائیں، ان کا صرف یہی پر رکنا نہیں ہے، ان کے نظریات مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ تک جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آج بھی سمجھ جائیں، اور سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم آج ہی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں۔ ہم پوچھیں تو صحیح کسی سے کہ بھئی ان کی بنائی ہوئی کون کون سی چیزیں ہیں، ہم ان سے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے دیکھو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جب ہم چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کے پاس یہی چیزیں، تو یہ ہمارا دیا ہوا پیسہ تو وہاں پہنچ رہا ہے، اسی سے نفع لے لے کر ہمارے مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں، اسی سے پیسے سے ہی سہارا بنا کر وہ کل کو اور آگے چلیں گے اور مسلمان کسی اور مسلمان پر ملک پر قبضہ کریں گے۔ اور سب سے زیادہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے بعد ان کی جو نظریں ہیں وہ ملک پاکستان پر ہیں، جہاں سب سے زیادہ ان کو اسلام نظر آ رہا ہے، اور وہ خون خوار بھیڑیے کی طرح اس کو جھانک رہے ہیں، اور ہم مسلمان ان کی چیزیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں کہ لو جی اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا مستقل طور پر بائیکاٹ کر دیں، متبادل دے لیں، اس کا متبادل لے لیں۔ اگر آج کچھ پوائنٹ کم ہے، لیول کچھ کم ہے، جب ان کی خریداری ہم شروع کریں گے، تاجر خود ہی اس کے اندر، ہمارے مسلمان تاجروں کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہودی، اس کے ساتھ دوستی کا اور اس کے ساتھ تعلقات کا قرآن پاک نے بار بار منع کیا۔ اب جب سے ہم نے ترجمے کی یہ کلاس شروع کی، پہلے سپارے سے لے کر آج تک کتنی مرتبہ یہودیوں کی غداری کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، اور ان کی سرکشی اور ظلم کا کتنی مرتبہ تذکرہ فرمایا۔ اب بھی اگر ہم انہی کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بٹائیں اور انہی کو نفع پہنچائیں تو اس سے بڑی بغیرتی کا اور کوئی ثبوت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔